अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व बार में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, हर फितने, हर बीमारी और हर आज़माइश से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की आयत पर गौर व फ़िक्र, तफ़क्कुर, तदब्बुर और अमल करने की बेहतरीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीन पर बेहतरीन इस्तक़ामत अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज लेसन नंबर 161 है और सूरह मरियम की आयत 75 से 98 तक हैं। आइए पहले अल्फाज की वजाहत करते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उल कह दीजिए, फ़ेले अबर वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, मन जो कोई, इसम मौसूल शर्तिया है, काना है, फ़ेले नाकिस बाजी वाहिद मुज़क्कर गायब है, फ़ी तर्जमा है मैं, ये हरफ जार है, अद्दलालती गुमराई में, दौद लाम लाम रूटवर्ड है और ये मजरूर है, फल यमदुद बस ज़रूर ढील देता है, मीम दाल दाल रूटवर्ड है, फ़ा हरफ अतफ़ है, लाम लाम अमर है, जाजिम है ये, यमदुद फ़ेले मुज़ारे मरज़ूम वाहिद मुज़क्कर गायब है, मद्दा या मुद्दू से मस्दर है, मद्दन मानी है लंबा करना, ढील देना, लहू उसके लिए, ला हरफ जार और हु मजरूर है, अर्रहमान रहमान ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सिफाती नाम है, हत्ता इसके मानी है यहाँ तक के, ये हरफ गायत है, इज़ा जब, ज़र्फ़ ज़मान मुस्तक़बिल बामानी शर्त आया है, रअऊ वो देख लें, फ़ेले बाज़ी जवाब ज़कर गायब है, रआ या रा से बसर है, रुयतुन मानी है देखना, मा मानी है जो, इसम मसूल है ये, युअदून वो वादा किए जाते हैं, फ़ेले मुज़ारे मजहूल जवाब ज़कर गायब है, वादा याइदू से मस्दर है, वादन वादा करना, इम्मा ख्वा ये इन और मा का मुरक्कब है, अल अज़ाब अज़ाब व और, इम्मा ख्वा, अस्साअता क़यामत की घड़ी, फ़सयअलमून तो अनकरीब वो जान लेंगे, फ़ा हरफ अतफ़ है, सा हरफ इस्तक़बाल है, और यअलमून फ़ेले मुज़ारे जवाब मुज़क्कर गायब है, आलिमा यअलमू से मस्दर है, इल्मन जानना, मन कौन ये इस्तफ़ामिया है, हुआ मानी है वो, ये ज़मीर है, शर्रुन बुराई बदतर, मकानन मुकाम में, व और, अदअफ़ु ज़्यादा कमज़ोर, दाफ़ुन मस्दर से ये अफ़अलुल तफ़दील का सीगा है, जुंदन लश्कर फ़ौज, जीम नून दाल रूटवर्ड है, व और, यज़ीदुल्लाहु ज़्यादा देगा अल्लाह, यज़ीदू जो है वो फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब है, ज़ादा यज़ीदू से मस्दर है, ज़ियादतुन ज़्यादा करना, और अल्लाह के मानी है अल्लाह, अल्लज़ीना उन लोगों को, इसम मसूल है ये जमा मुज़क्कर है, इह्तदऊ जिन्होंने हदायत पाई, जिन्होंने हदायत इख्तियार की, ये फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब है, इह्तदा यह्तदी से मस्दर है, इह्तिदाउन हदायत इख्तियार करना, मस्दर है हुदन, व और, अलबाकियातु बाकी रहने वालियाँ, ये मसूफ़ है, बकाउन मस्दर से इसम फ़ाइल जमा मुअन्नस है, अस्सॉलिहातु नेकियाँ, सलाहुन मस्दर से ये इसम फ़ाइल जमा मुअन्नस है, खैरुन जो बेहतर हैं, इंदा नज़दीक पास, रब्बिका तेरे रब, रब्बी मुज़ाफ़ है, का मुज़ाफ़ इलैहि है, तवाबन मानी है सवाबन के मानी है सवाब, इनाम बदला, सवाबन जज़ा को भी कहा जाता है, व और, खैरुन बेहतर, मरद्दन
انجام میں یعنی انجام کے لحاظ سے یہ مصدر میمی ہے اور اسم ظرف مکان اور زمان ہے یعنی لٹایا جانا۔ افرأیت کیا پھر دیکھا تم نے، حمزہ استفہامیہ ہے، فا حرف عطف ہے، ارأیت جو ہے وہ فعل ماضی واحد مذکر حاضر ہے، الذی اس شخص کو، یہ اسم موصول واحد مذکر ہے، کفر جس نے کفر کیا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، کفر یکفر سے مصدر ہے کفرن کفر کرنا، بی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، بی حرف جار اور آیاتی مجرور اور مضاف ہے، و اور قال کہا، لأوتین اس کے معنی ہے البتہ ضرور دیا البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، لأوتین یہاں لا جو ہے وہ لام تاکید ہے، معنی ہے بلا شبہ، اور اوتین فعل مضارع مجہول واحد متکلم موقت بنون تاکید ثقیلہ ہے، آتا یؤتی سے مصدر ہے، ایتاؤن معنی ہے دینا، مالن معنی ہے مال، و اور ولدن اولاد کوئی لڑکا کوئی لڑکی، یہ سب نکرہ منصوب ہے، اطلع کیا وہ مطلع ہوا ہے یعنی کیا وہ اس کو پتہ چل گیا ہے، جو ہے شروع میں استفہامیہ ہے، پھر اطلع فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اطلع یطلع سے مصدر ہے، اطلاع کسی کو اطلاع دینا، الغیب غیب کا، غین یا با روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہے یا، یہ حرف عطف ہے، اتخذ کا یہ معنی ہے بنا لیا، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اتخذ یتخذ سے مصدر اتخاذن پکڑنا، عند الرحمن رحمان کے پاس، عند مضاف رحمان مضاف الیہ ہے، احدن کوئی عہد یہ اسم نکرہ ہے، کلا ہرگز نہیں اسم نکرہ ہے یہ، سنکتب ان قریب ہم لکھ لیں گے، کاف تا با روٹ ورڈ ہے، سین جو ہے وہ حرف استقبال ہے، نکتبو فعل مضارع جمع متکلم ہے، کتبہ یکتبو سے مصدر ہے کتابتن لکھنا، ما معنی ہے جو، یہ اسم موصول ہے، یقولو اس کے معنی ہے وہ کہتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، و اور نمدو ہم لمبا کریں گے ہم بڑھا دیں گے، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، مد یا مدو سے مصدر ہے مدن معنی ہے کھینچنا لمبا کرنا بڑھانا، لہو اس کے لیے، من العذابی عذاب میں سے، مدن لمبا کرنا بڑھانا، و اور نریسوہ ہم وارث ہو جائیں گے اس کے، یہاں روٹ ورڈ ہے وارثا، اور نریسو جو ہے نا یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، ورث یریسو سے مصدر ہے ورثن و وراثتن یعنی وارث ہونا، اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، ما معنی ہے جو، اسم موصول ہے یہ، یقول وہ کہتا ہے، و اور یاتینا وہ آئے گا ہمارے پاس، یاتی فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، آتا یاتی سے مصدر ہے اتیانن انا، فردن اکیلا، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا، حمزہ خازال روٹ ورڈ ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، آلیہتن کچھ الہ، واحد ہوتا ہے الہن، لیکونوا تاکہ وہ ہوں، لی لام تعلیل ہے، اور یکونو فعل ناقص مضارع جمع مذکر غائب ہے، کانا یکونو سے مصدر ہے کونن ہونا، لہم ان کے لیے، عزن عزت کا سبب یہ مصدر ہے، کلا ہرگز نہیں، سیکفرون ان قریب وہ کفر کریں گے وہ انکار کریں گے، کاف اور روٹ ورڈ ہے، یکفرون فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، اور بی عبادتہم ان کی عبادت کا، عبادتی مجرور ہے مضاف ہے، و اور یکونون وہ ہو جائیں گے، یہ فعل ناقص مضارع جمع مذکر غائب ہے، علیہم ان کے خلاف، ضدن اس کے معنی ہے مخالف، ضدن کے معنی ہے ان کے، علیہم ضدن ان کے خلاف یعنی ان کی مخالفت میں، ان کے مد مقابل،
یہ مفرد اور جمع دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ حمزہ استفہامیہ ہے۔ لم ترا فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے۔ رعا یا رعا مصدر رؤیتن پہلے بھی آ چکا ہے۔ انا، بے شک ہم نے، انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور نہ ضمیر ہے۔ ارسلنا، ہم نے بھیجا، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے۔ ارسلا یرسلو سے مصدر ہے، ارسالن معنی ہے بھیجنا۔ الشیاطین، شیاطینوں کو، شیطانوں کو۔ الکافرین، کافروں پر۔ الکافرین مجرور ہے، واحد ہوتا ہے الکافر۔ تعزوہم، ابھارتے ہیں ان کو، یعنی وہ انہیں اکساتا ہے، انہیں ابھارتا ہے۔ یہاں جو ہے تعزو، یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہے۔ عزا یعزو، عزا یا عزو سے مصدر ہے عزن، ابھارنا اکسانا۔ ہم ضمیر ہے، عزن مصدر بھی ہے۔ فلا تعجل، اس کے معنی ہے تو نہ جلدی کر، یعنی آپ جلدی نہ کیجئے۔ عین جیم لام روٹ ورڈ ہے۔ لا تعجل فعل نہیں واحد مذکر حاضر ہے۔ عجلہ یعجلو سے مصدر ہے عجلن جلدی کرنا۔ علیہم ان پر۔ انما بے شک ہم، یہ کلمہ حصر ہے۔ نعدو ہم گن رہے ہیں، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے۔ عد یعدو سے مصدر ہے عدن گننا شمار کرنا۔ لہم ان کے لیے۔ یوم جس دن، نحشرو ہم اکٹھا کریں گے، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے۔ حشر یحشرو سے مصدر ہے حشرن اکٹھا کرنا جمع کرنا۔ المتقین متقی لوگوں کو۔ اتقاؤن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے۔ الی الرحمن رحمان کی طرف۔ وفدن مہمان بنا کر۔ واو فا دال روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے، واحد ہوتا ہے وافدن۔ و اور نسوقو ہم ہانک کر لے جائیں گے، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے۔ ساق یسوقو سے مصدر ہے سوقن جانوروں کو ہانکنا۔ المجرمین مجرموں کو۔ الی جہنم جہنم کی طرف۔ الی حرف جار ہے اور جہنم مجرور ہے۔ وردن وارد ہونے والا۔ واو را دال روٹ ورڈ ہے، جمع ہے واردن پانی پر پہنچنے والے، پانی لینے یا پینے والے۔ لا یملکون نہ مالک ہوں گے، یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ہے۔ ملک یملکو سے مصدر ہے ملکن مالک ہونا، حکومت کرنا، اختیار رکھنا۔ الشفاعۃ سفارش کرنے کا، یہ مصدر ہے۔ الا مگر، من اتخذ جس نے بنا لیا، عند الرحمن رحمان کے نزدیک، عہدن کوئی عہد، یہ سب مصدر نکرہ ہے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، اتخذ بنا لیا، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے۔ الرحمن الرحمن ولدن رحمان نے اولاد یعنی ایک بچہ۔ لقد البتہ تحقیق، جئتم لائے تم، یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے۔ جاء یجیء سے مصدر ہے مجیء آنا۔ شیئن ایک چیز، ایک بات۔ عدن سخت یعنی بھاری بات، بہت۔ شیئن عدن، شیئن عدن کے معنی ہے ایک سخت چیز، یعنی ایسا نامناسب کام جس کے کرنے سے شور مچ جائے۔ حمزہ دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تکادو قریب ہے، یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہے۔ کاد یکادو سے مصدر ہے کودن قریب ہونا۔ السماوات آسمان واحد ہے۔ السماء یتفطرن پھٹ پڑیں۔ فطر روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مؤنث غائب ہے۔ تفطر یتفطر سے مصدر ہے تفطر پھٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ منہ اس سے، من حرف جار اور ہو مجرور اور ضمیر ہے۔ و اور تنشقو، تنشقو کے معنی ہے شک ہو جانا، یعنی وہ شک ہو جائے۔ شین قاف کاف روٹ ورڈ ہے۔ تنشقو فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہے۔ انشق ینشق سے مصدر ہے انشقاق شک ہونا۔ الارض زمین۔
و اور تخرو گر پڑیں گر جائیں، خرارا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد مونث غائب ہے، خرا یا خرو سے مصدر ہے، خرن گر جانا، الجبال پہاڑ واحد ہے اس کا جبلن، حدن ٹوٹ کر بھربھرا ہو کر، یعنی کسی پہاڑ یا عمارت کا ریزہ ریزہ ہو کر گرنے کا جو عمل ہے اسے کہا جاتا ہے۔ ہا دا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، مصدر بامانی مفعول ہے یہ، ان معنی ہے کہ یہ مصدریہ ہے، دعو انہوں نے دعویٰ کیا، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، دعا یدعو سے مصدر ہے، دعاءن پکارنا دعویٰ کرنا، للرحمن رحمان کے لیے مجرور ہے یہ، ولدن اولاد کا یہ اسم نکرہ منصوب ہے، و اور یہ حالیہ ہے، ما معنی ہے نہیں نافیہ ہے یہ، ینبغی جائز لائق فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، انبغا ینبغی سے مصدر ہے، انبغاء لائق ہونا زیبا ہونا، للرحمن رحمان کے لیے، ان کے یتخذ وہ بنا لے، ولدن کوئی اولاد، ان نہیں یہ مصدریہ ہے، صلہ میں الا ہے، من معنی ہے جو اسم موصول ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، الا مگر یہ کلمہ استثناء ہے، آتی آنے والا، اتیان مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، الرحمن رحمان کے پاس، عبدن بندہ بن کر اسم نکرہ ہے یہ، لقد البتہ تحقیق، احصاہم اس نے گھیر رکھا ہے ان کو، احصا جو ہے نا یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، احصا یحصی سے مصدر ہے، احصاء گننا شمار کرنا گھیرنا احاطہ کرنا، ہم ضمیر ہے، و اور عدہ گن رکھا ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، ہم معنی ہے ان کو، یہ ضمیر ہے، عدن گننا، عین دال دال روٹ ورڈ ہے یہ مصدر ہے، و اور کلہم سارے کے سارے وہ، یعنی ان میں سے ہر ایک، کلو مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، آتی ہی آنے والے ہیں اس کے پاس، اتیان مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے ہی ضمیر ہے، فردن اکیلے تنہا، یعنی فردن الگ الگ ایک ایک حالت یعنی ایک ایک آئے گا، اور اس کی جمع ہے فرادا، ان معنی ہے بے شک، الذین وہ لوگ یہ اسم موصول ہے، آمنو جو ایمان لائے، فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے یہ، آمن یؤمن سے مصدر ہے، ایمانا ایمان لانا، و اور عملو انہوں نے عمل کیے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، عمل یعملو سے مصدر ہے، عملاً عمل کرنا، الصالحات اچھے نیک، صلاح مصدر سے اسم فاعل جمع مؤنث ہے واحد ہے، الصالحات پہلے آ چکا ہے، سیجعل ان قریب پیدا کر دے گا، سا حرف استقبال ہے، یجعل فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، لہم الرحمن ان کے لیے رحمان، ودن محبت کو، واو دال دال روٹ ورڈ ہے، اسم و مصدر ہے، فانما تو بے شک، یسرناہ آسان کر دیا ہم نے اس کو، یسرنا فعل ماضی جمع متکلم ہے، یسر یسیرو سے مصدر ہے، تیسیرن آسان کرنا، ہو ضمیر ہے، بلسانی کا ساتھ تیری زبان کے، یعنی آپ کی زبان میں، بھی حرف جار ہے بمعنی فی آیا ہے، اور لسانی جو ہے وہ مجرور ہے مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، لتبشر تاکہ تو خوشخبری دے، یہاں پہ لی جو ہے وہ لام تعلیل ہے، اور تبشر یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے، بشر یبشر سے مصدر ہے، تبشیر خوشخبری دینا، بھی اس کے ساتھ، المتقین متقی لوگوں کو، اتقاء سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، و اور تنذر آپ خبردار کیجئے آپ ڈرائیے، یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے،
اندورا یونذرو سے مصدر انذارن ڈرانا، بھی اس کے ساتھ، قومن قوم کو، یہ موصوف ہے۔ لدن، لدن کے معنی ہے جھگڑالو، لام دال دال روٹ ورڈ ہے، یہ صفت ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الدو۔ و اور کم کتنی ہی، یہ سوالیہ ہے، استفہام کے لیے آتا ہے، یعنی کتنی مقدار میں، کتنی تعداد میں۔ اہلکنا، ہم نے ہلاک کی، یہ فعل ماضی جبہ متکلم ہے۔ اہلکا یہلکو سے مصدر ہے اہلاکن، جس کے معنی ہے ہلاک کرنا۔ قبلہم، ان سے پہلے، قبلہ مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ من قرن، قوموں میں سے، من حرف جار ہے، قرن مجرور ہے، یعنی ایک زمانے کے لوگ مراد ہیں، قوم نسل۔ حل معنی ہے کیا، حرف استفہام ہے۔ تو حصو، تم محسوس کرتے ہو، ہا سا سا روٹ سین سین روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے۔ احسا یحسو سے مصدر ہے احساساً، محسوس کرنا۔ منہم، ان میں سے، من احدن، کسی ایک کو بھی، یہ مجرور ہے، اسم نکرہ ہے۔ او معنی ہے یا، یہ حرف عطف ہے۔ تسمعو، تم سنتے ہو، فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے۔ سمیع یسمع سے مصدر ہے سمعن، معنی ہے سننا۔ لہم، ان کے لیے۔ رکزن، کوئی بھنک، کوئی آہٹ، کوئی آہستہ آواز، کوئی پوشیدہ آواز۔ را کاف زا روٹ ورڈ ہے، یہ اسم نکرہ ہے۔ آئیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ آیت نمبر 75 ہے قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ ترجمہ ہے کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑیں تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ عذاب ہو یا قیامت ہو، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا۔ یہاں مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے، فخر و تکبر کرتے تھے، مسلمانوں کو حقیر جانتے تھے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آج تم خود کو بڑی چیز سمجھ رہے ہو، بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کس کا مقام جو ہے وہ اللہ کی نظر میں اعلیٰ ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو رحمان اسے بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان مشرکین مکہ کو بتا دیجئے کہ اگر یہ گمراہی میں ہیں اور انہیں دنیا خوب مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے۔ اگر ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، انہیں مہلت دی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ لہٰذا آپ انہیں بتا دیجئے کہ جو گمراہی میں مبتلا ہیں اور خود کو حق کے علمبردار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے خوش ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں خوب نعمتیں دے رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیں، کیونکہ کیا کہا کرتے تھے، ہماری مجلسیں مسلمانوں سے بہت ہی اعلیٰ اور برتر ہیں، کتنے امیر لوگ اس میں ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، اور ہماری مجلسوں کی کیا شان و شوکت ہوتی ہے، قالین ہوتے ہیں اور کتنا اعلیٰ ساز و سامان ہوتا ہے، اور ہمارے مقابلے میں مسلمانوں کی مجلس میں سارے جو کم حیثیت اور غریب لوگ ہیں، غربا، بس وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان کو بتا دیجئے کہ جو بھی ہدایت کو ٹھکرا کر گمراہی کے راستے پر چلتا ہے اور صرف دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو اس کی کوشش کے حساب سے جو وہ چاہتا ہے وہ ملتا ہے، دنیا کے لیے کوشش کرو گے دنیا تو ملے گی، ہدایت کی نہ طلب ہے، یہ نہیں کہ ہدایت یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں حق کی سمجھ نہیں آئی، یعنی حق کو جان بوجھ کر، یعنی سمجھنے کے باوجود جان بوجھ کر تم حق کا انکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، رسی دراز کر رہا ہے تاکہ خوب تم گناہ کر لو، خوب دنیا کے پیچھے بھاگو، مسلمانوں کے خلاف جتنی چالیں سازشیں تم نے چلنی ہے چل ڈالو، جتنی مخالفتیں کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے، مسلمانوں کو شہید کرنا ہے، ان کا خون بہانا ہے، جو ظلم کر رہے ہیں کر لو۔ دنیا میں تم خوب ترقی کر رہے ہو، ظاہر ہے خوب دنیا کما رہے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دنیا میں کامیاب ہو تو وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے،
یہ جو تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے اسے دنیا کی کامیابی نہ سمجھو، یہ تو آخرت کی ناکامی ہے۔ اور ڈھیل دینے کا ایک مقصد ہے تاکہ تم خوب گناہوں میں پکے ہو جاؤ اور تمہیں بار بار ہدایت کی دعوت دی جائے، ہر بار تم انکار کرو، ایک دفعہ انکار کرو تو ایک دفعہ دل پر کالا دھبا، دوسری دفعہ انکار دوسرا دھبا، اور ایک وقت آتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب دلوں پر سمجھو زنگ لگ گیا ہے، پردے پڑ گئے ہیں، اب نہ حق اندر جا سکتا ہے اور نہ جو اندر گمراہی ہے وہ باہر آ سکتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے آیت میں حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کی انہیں وعید دی جا رہی ہے، خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت۔ یعنی یہ لوگ آج تو ایمان نہیں لا رہے، حق کو پہچان گئے ہیں، پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن دنیا کی محبت میں یہ حق کا انکار کر رہے ہیں۔ انہیں اتنی محبت ہے دنیا کی نعمتوں سے، مال و متاع سے، کہ یہ گمراہ رہنا پسند کر رہے ہیں، غفلت کی زندگی خود گزار رہے ہیں۔ آج حقیقت تو سمجھ آ گئی ہے لیکن آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ہاں، آنکھیں تب کھلیں گی جب یہ عذاب دیکھ لیں گے یا پھر یہ قیامت دیکھ لیں گے، اور اس وقت تو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا نا۔ یعنی ایمان بالغیب قبول ہوتا ہے نا، اس وقت تو سب کو اصلیت نظر آ جائے گی، اور اس وقت تو مہلت عمل ختم ہو جائے گی نا، اور اللہ کا عذاب انہیں گھیر لے گا، اس وقت ایمان لانا قبول نہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن تو ظاہری بات ہے سبھی کہیں گے ہمیں دوبارہ بھیجو، اب ہم دنیا میں نیک عمل کر کے لائیں گے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہوگا نا۔ آیت کے آخر میں ہے فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بدتر ہے، یعنی بہت ہی برا مقام میں کون ہے، اور کون جو ہے اس کا لاؤ لشکر جو ہے وہ کمزور تر ہے۔ یعنی آج دنیا میں کفار مشرکین مکہ خود کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، اہل ایمان کو کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے عنقریب موت کے وقت جب کوئی عذاب آئے گا اس وقت یا پھر قیامت کے دن یہ جب اپنا انجام دیکھیں گے تو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ اس دن انہیں سمجھ آ جائے گی کہ مقام و مرتبے اور طاقت و قوت کے لحاظ سے کون جو ہے وہ اعلیٰ ہے، کون بڑھ کر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو جہل۔ یعنی ان قریب وہ اپنا بدترین مقام دیکھ لیں گے۔ یعنی دنیا میں تو وہ اپنے مقام پر فخر کر رہے ہیں، اپنے جتھے پر، اپنے گروہ پر یہ فخر و تکبر کرتے ہیں، اپنے مال و متاع پر، اپنی سرداری پر یہ تکبر کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، جن پر آج تکیہ کیا ہوا ہے وہ تو اس دن ان کے خلاف ہوں گے، ان سے اظہار بیزاری کریں گے، تو اس دن انہیں سمجھ آ جائے گی کہ کس کا مقام جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور کس کا بدتر ہے۔ آیت نمبر 76 ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ ترجمہ ہے اور رائے ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی۔ یعنی جس طرح لوگ، یعنی جو گمراہ لوگ ہیں وہ مزید گمراہی میں جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں نا، کیونکہ وہ گمراہ رہنا چاہتے ہیں، غفلت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہدایت پانے والے، یعنی ہدایت کی طلب رکھنے والے، ہدایت اختیار کرنے والے ہدایت میں مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جو جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے
اسی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو گمراہ رہنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی ساری کوششیں بھی تو پھر ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ گمراہی ہی میں مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی قرآن سے صرف وہی ہدایت پاتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے اور جن کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے، پھر وہ کوشش بھی ظاہر کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کفر و شرک ہو، گمراہی ہو، نفاق کا روگ ہو، مال کی محبت ہو، تو ظاہری بات ہے وہ پھر جو کام کریں گے وہ وہی ہوں گے جس کا بھی ذکر ہوا ہے کہ مسلمانوں کی مخالفت کرنا، چالیں چلنا، ان کے خلاف سازشیں کرنا، ظلم و ستم کرنا، ان کے خون بہانا۔ تو جیسی کوششیں ہوں گی ویسا ہی ان کا انجام ہوگا۔ ظاہر ہے دلوں میں بے سکونی ہوگی، بے اطمینانی ہوگی، اور اس کو کم کرنے کے لیے مزید چالیں چلیں گے اور پھر گناہوں میں اور چالیں چلنے میں، گمراہی میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ ترجمہ ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے بھی اور بہترین انجام کے اعتبار سے بھی۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اللہ رسول نے جو بھی احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ملنے والی رہنمائی ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہا جا رہا ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں۔ یعنی جو ایمان لا کر مسنون طریقے سے یعنی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین ہیں، بدلے کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، کیونکہ دنیا کی حقیر فانی اور وقتی نعمتیں جو ہیں وہ تو یہیں رہ جائیں گی نا، انہیں تو بقا اور دوام نہیں ہے نا۔ صرف نیک اعمال ہیں جنہیں بقا ہے، جنہیں دوام ہے، یعنی یہی نیک اعمال تو انسان قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں دنیا میں رہ جاتی ہیں، خالی ہاتھ قبر میں جاتا ہے نا، لہٰذا اجر و ثواب یعنی بدلے کے اعتبار سے یہ نیک اعمال کہا جا رہا ہے سب سے بہترین ہے، دنیا کے اس مال و متاع سے بہتر ہیں جو دنیا میں انسان کو مشغول کر لیتے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کرنے دیتے، انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، وہ شیطان کے شکنجے میں ہر وقت رہتا ہے۔ اہل ایمان کو یہاں پر اطمینان دیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، ان کی ہمت بندھائی جا رہی ہے کہ یہ فوری ملنے والا نفع، یعنی جو بھی ان کافروں کو، مشرکین کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مجلسیں جو ہیں بڑی شان و شوکت والی ہیں اور ہمارے پاس سرداری ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، مال و متاع ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں یہ سب چیزیں متاثر نہ کریں، ان سے مروب نہ ہونا، یہ سب وقتی ہیں، حقیر ہیں، فنا ہونے والی ہیں، ان میں مشغول ہو جاؤ گے تو آخرت خراب کر لو گے، لہٰذا آخرت میں نفع دینے والی چیز اور ہمیشہ کی کامیابی یعنی فلاح جو ہے وہ دینے والی چیز کیا ہے؟ نیک اعمال۔ اور نیک اعمال ابھی بات ہوئی وہی ہوتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ کیے جائیں اور مسنون طریقے سے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق دے کہ ہم بہت سارے نیک اعمال جو ہے وہ آخرت کے لیے جمع کر کے ساتھ لے کر جائیں، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 77 ہے أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ ترجمہ ہے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے آخرت میں بھی بال اور اولاد سے لازماً نوازا جائے گا،
یہ ذکر سورۃ الکہف پہ بھی ہے، وہاں بھی ایک بالدار شخص نے اللہ کے نیک بندے سے کہا تھا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت واقعی برپا ہوگی، لیکن بالفرض اگر ایسا ہوا بھی تو میں دنیا کی طرح وہاں بھی نوازا جاؤں گا، اور تم جو یہاں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہو وہاں بھی اسی حال میں رہو گے۔ دیکھیں قریش مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، پچھلی آیت میں بھی ذکر ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں خوب بال و متاع دے رہا ہے، خوب نعمتیں نواز رہا ہے، سرداری بھی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، چنانچہ آخرت میں بھی ہمیں اسی طرح سے نوازے گا، کیونکہ یہاں ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت میں بھی ضرور ملے گا۔ آیت نمبر 78 ہے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب سے آگاہ ہو چکا ہے، اس نے کیا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار جو دعوے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب نعمتوں سے نوازا ہے، سرداری دی، بال و بتا دیا، لہٰذا آخرت میں بھی اسی طرح نوازے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے؟ کیا کفار نے قیامت کو جھانک کر دیکھ لیا ہے؟ کیا انہیں غیب نظر آ گیا ہے؟ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ کل غیب میں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ یعنی کیا انہوں نے غیب کی کتاب پڑھ لی ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ان کا کیا انجام ہوگا؟ یعنی اللہ نے کیا ان سے کوئی عہد و پیمان کیا تھا کہ وہ ضرور جنت میں جائیں گے؟ آیت نمبر 79 ہے کَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ترجمہ ہے ہرگز نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور اس کے لیے عذاب کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یعنی ہم کافروں کے ہر عمل کو، ان کے ہر گناہ کو، ان کی ایک ایک بات کو، ان کے ایک ایک عمل کو محفوظ کر رہے ہیں، یعنی ان کی ایک ایک چال، ان کی ایک ایک سازش جو ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں، ان کے سارے کرتوت جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں دنیا کی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں جس طرح دنیا میں خوب مال و متاع اور نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہاں بھی ملیں گی، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے اس میں کتنی سچائی ہے یہ بھی اس دن کلی کھل جائے گی۔ قیامت کے دن تو ان کے ہر عمل تو نہیں بلکہ جو ان کا بد عمل ہے نا اس کا حساب لیا جائے گا، انہیں پوری طرح اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یعنی آج دنیا میں ان کو مہلت بھی اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ جتنے گناہ کرنے ہیں سمیٹ لو، کر لو، تاکہ قیامت کے دن ان کا جو عذاب ہے وہ بھی پھر کبھی ٹلنے والا نہ ہو، یعنی کہ انہیں بدترین عذاب دیا جائے۔ آیت نمبر 80 ہے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ترجمہ ہے اور ہم وارث ہوں گے اس سب کچھ کے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا ہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کافر آج دنیا میں بہت ہی فخر و تکبر کر رہے ہیں، خود کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، صرف بال و بتا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، حق سمجھ آ گیا ہے لیکن ایمان نہیں لا رہے، اسی کو دنیا ہی کو سمیٹنے میں، جمع کرنے میں اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا وقت، تن من دھن سب لگا رہے ہیں۔ آج کوئی سردار ہے، کوئی بادشاہ ہے، بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، بڑی بڑی مجلسیں ہیں، بہت ساری وراثت ہے، لیکن جب یہ قبر میں جائیں گے تو سب کچھ یہاں ہی رہ جائے گا۔ قیامت کے دن ہر چیز کا وارث صرف اور صرف اللہ ہوگا۔
دیکھیں دنیا میں بھی کیا ہے، جس طرح ایک سٹیج ہوتا ہے نا، اس پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، ہر ایک اپنا اپنا کردار ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی فقیر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو نہ کوئی بادشاہ رہتا ہے اور نہ کوئی وزیر اور نہ کوئی فقیر۔ قیامت کے دن بھی سب حشر کے میدان میں اللہ کے حضور اکیلے اکیلے خالی ہاتھ اور بغیر لباس کے حاضر ہوں گے۔ یعنی قبر میں بھی تو خالی ہاتھ گئے تھے نا، اور اکیلے ہی گئے تھے، اسی طرح اس دن قبر سے نکالے جائیں گے اور ہر ایک کو دنیا میں اپنے کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہوگی۔ آیت نمبر 81 ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ ترجمہ ہے اور انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ یعنی مشرکین مکہ میں سے ایک گروہ کا تو کہنا تھا کہ سب مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں جو ہیں ہماری بربری ہو جائیں گی، قیامت کے دن دوبارہ سے ہم زندہ ہو کر نہیں نکالے جائیں گے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ ہمارے جو معبود ہیں لات منات عزا اور بہت سارے انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، یہ اس دن ہمارے مددگار ہوں گے۔ یہ تھا ان کا عقیدہ۔ آیت نمبر 82 ہے کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ ترجمہ ہے ہرگز نہیں، وہ تو ان لوگوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ یعنی مشرکین آج اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کے بھروسے پر گناہ کیے جا رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، کہا جا رہا ہے ان کی یہ سب معبود، خواہ انہوں نے فرشتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے یا انبیاء کرام کو یا اولیاء اللہ کو یا کوئی پتھر لکڑی کے بنا لیے ہیں، سورج چاند کو بنا لیا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ یعنی ان کے جو من گھڑت معبود ہیں ان مشرکین سے بیزاری کا اظہار کریں گے، ان کی عبادت کا انکار کریں گے، کہیں گے ہمیں نہیں معلوم کہ تم نے ہمیں معبود بنا لیا تھا اور ہماری عبادت شروع کر دی تھی، ہم نے تو ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا۔ اگر وہ جاندار ہوں گے یعنی انسان ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے یا خود انہوں نے جو اپنے پیر بنائے ہوئے تھے وہ ہوں گے تو وہ ایسے کہیں گے تم ہم سے دعائیں مانگتے تھے، ہمیں کیا معلوم، ہمیں کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا، اور تم اگر یہ گمان کرتے تھے کہ ہم تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑائیں گے تو ہم تو خود اللہ کے بندے ہیں، ہم تو خود اللہ کے محتاج ہیں، ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کہا تھا۔ اور فرض کریں کسی نے کہا بھی تھا تو ظاہر ہے پھر دونوں ہی جہنم میں ہوں گے، اور جو ایک شخص آگ میں ہے اور آپ نے اس کو دنیا میں معبود بنایا ہوا تھا تو وہ خود آگ میں ہے، وہ آپ کو کیسے آگ سے نکال سکتا ہے؟ اور فرض کریں وہ انبیاء کرام تھے تو آگے ذکر آئے گا کہ وہ کہیں گے جی جب تک ہم دنیا میں تھے تو تب تک تو تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں نے، تمہاری نئی نسل نے مجھے خدا بنا لیا، مجھے کیا علم ہے اس کا، میں تو دنیا میں تھا ہی نہیں، مجھے کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان لوگوں کے مخالف بن جائیں گے، یعنی یہ من گھڑت معبود مشرکین کی سفارش اور مدد کرنے کی بجائے ان کے دشمن بن جائیں گے، ان سے بیزار ہوں گے۔ ممکن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی کوئی زبان دے دے اور وہ ان مشرکین کے جھوٹا ہونے کا اعلان کریں، اور ہو سکتا ہے دنیا میں بے جان ہونے کی بنا پر انہیں پتہ ہی نہ تھا کہ کون ان کی عبادت کر رہا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جن کے بت بنا کر مشرکین نے رکھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، ظاہر ہے وہ بت کس کے تھے، انبیاء کرام کے، فرشتوں کے بھی تو ہوتے تھے نا، تو وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہی کہیں گے کہ جب تک میں دنیا میں تھا تب تک مجھے پتہ ہے کہ تم کیا کرتے رہے، یعنی تب تو تم نے مجھے خدا نہیں بنایا تھا، اور میرے بعد اگر بنایا تھا تو مجھے کیا علم ہے۔ وہ کہیں گے کہ پھر تو اللہ ہی کو زیادہ علم ہے کہ تم کیا کرتے رہے، کیا شرک تم نے کیا۔ آیت نمبر 83 ہے
الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزوہم عزا۔ ترجمہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں اور وہ انہیں خوب خوب اکساتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان منکرین حق کو، یعنی ان مشرکین اور کافروں کو، ان کے کفر، ان کے شرک، ان کی چالوں، ان کی سازشوں اور ان کی بدعمالیوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر شیاطین مسلط کر دی ہیں، یعنی شیاطین ان پر چھوڑ دیے ہیں۔ یہ شیاطین انہیں برابر کفر و شرک اور گناہوں پر اکساتے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود شیاطین کو اپنا سرپرست، ولی اور دوست بنا رکھا تھا۔ حق کا انکار جب کیا تو ظاہر شیطان کی پیروی پھر کر رہے تھے یہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیاطین کو ان پر مستقل طور پر مسلط کر دیا ہے تاکہ وہ انہیں مسلسل گناہوں اور سرکشی پر اکساتے رہیں، ابھارتے رہیں۔ آیت نمبر 84 ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا۔ ترجمہ ہے لہٰذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، تو آپ ان کے خلاف جلدی نہ کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ ان کفار مکہ کے خلاف فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے کہ انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، لہٰذا اب ان کا فیصلہ چکا دینا چاہیے، ان کو اپنے انجام تک پہنچا دینا چاہیے۔ انما نعد لہم عدا، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہر فیصلہ، ہر کام اپنے مقرر وقت پر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت، مصلحت اور مشیت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے ہر عمل کو لکھ رکھا ہے۔ کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، ہمارے اعضاء بھی بولیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے سے سب موجود بھی ہے، سب لکھا ہوا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے، ان کے ہر عمل کو اپنے علم کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ کی سنت اور قانون قدرت ہے کہ ہر کام ایک فطری تدریج اور باقاعدہ نظام کے تحت جو ہے وہ طے پاتا ہے۔ مہلت اور ڈھیل اسی لیے دی جا رہی ہے، پہلے بھی ذکر ہوا تھا، تاکہ یہ گناہوں میں پکے ہو جائیں اور بالآخر ان کو ان کے کرتوتوں کی سخت جو سزا ہے وہ مل سکے۔ آیت نمبر 85 ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ ترجمہ ہے جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدائے رحمان کے پاس جمع کریں گے۔ یعنی دنیا کی نعمتوں میں مشغول ہو کر خواہشات اور شیطان کی پیروی کرنے والوں کے برے انجام کے بعد اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دنیا میں اللہ اور رسول پر ایمان لا کر نیک اعمال جو ہے وہ کرتے تھے۔ کہا جا رہا ہے یہ لوگ گناہوں سے بچتے رہتے تھے، کافروں کے مظالم پر صبر کرتے رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی حشر کے میدان میں ان کی قدردانی فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن متقین رحمان کے معزز مہمان ہوں گے، وہ عزت و اکرام کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسے اعمال کروائے کہ ہم سے اس دن راضی ہو، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 86 ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ ترجمہ ہے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہنکار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب مجرموں کو یعنی کفار، مشرکین اور منکرین حق کو کہا جا رہا ہے عبرتناک سزا ملے گی، ان کا عبرتناک انجام ہوگا۔ وہ جہنم میں پیاسے جانوروں کی طرح دھکے دے دے کر ہانکے جائیں گے۔ یعنی شدید تپش اور گرمی کی وجہ سے جب وہ جھلس رہے ہوں گے، شدید پیاس لگے گی انہیں، تو پھر انہیں جانوروں کی طرح دھکے دے کر جو ہے وہ پیاسے جانوروں کی طرح انہیں دھکے دے کر وہاں پہ دھکیلا جائے گا۔ آیت نمبر 87 ہے
لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ ترجمہ ہے اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا ہو۔ قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر کسی کی شفاعت کوئی کرے گا تو وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اور شفاعت کس کو کام آئے گی؟ صرف اس کو کام آئے گی جس نے اللہ کے ساتھ اپنا عہد نبھایا ہوگا، یعنی وہ شعوری ایمان لا کر اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا رہا ہوگا، اللہ کی صرف اور صرف ایک اللہ کی بندگی کرتا رہا ہوگا، اور آخری سانس تک اس نے پوری کوشش کی ہوگی کہ میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ ظاہر ہے انسان میں بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہیاں تو ہو جاتی ہیں، غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن وہ متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نیک اعمال کرتا ہوگا، اور جیسے ہی کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہو اور احساس ہو جاتا ہو کہ یہ انجانے میں مجھ سے ہو گیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کے بعد نیکیوں میں مزید دوڑ لگا دیتا ہوگا، تو ایسے شخص کو جو شفاعت ہے وہ کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور شفاعت ظاہر ہے تبھی ضرورت پڑتی ہے نا جب کچھ کمی کوتاہیاں بھی دنیا میں ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے تو اپنی زندگی جو ہے وہ ہر وقت نیک اعمال میں گزاری ہوگی، اور چھوٹی موٹی کمی کوتاہیاں تو ظاہر ہے ہو ہی جاتی ہیں، ان کو تو وہ تو ویسے ہی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن اگر کسی کی کمی کوتاہیاں ایسی ہیں کہ وہ توبہ استغفار تو سچے دل سے کرتا ہے، پھر جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی شفاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگی، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا کہ کس کے حق میں شفاعت کرنی ہے، کس نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی، یا جس کو اللہ چاہیں گے اجازت دیں گے کہ جاؤ جس کو تم چاہتے ہو جہنم سے نکال کر لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے شفاعت کس کے حق میں کرنی ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور کس نے کرنی ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کے لیے کوئی شفاعت نہ کر سکے گا، اور کچھ تو کرنے کے اہل ہی نہیں ہوں گے۔ پہلے بات ہو گئی نا، اگر بے جان چیزوں کو یا گائے کو، جانوروں کو کسی نے معبود بنایا ہوگا تو وہ تو دنیا ہی میں مٹی بن گئے ہوں گے، وہ کہاں وہاں موجود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور بے جان تو دنیا میں بھی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، تو دنیا میں وہ ان کے کچھ کام نہ آ سکے، بس یہی خیالوں میں سوچتے رہے کہ وہ ہمارے کام آ رہے ہیں، اصل میں تو اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ پیغمبروں کو یا کچھ ولی اللہ کو، نیک لوگوں کو اپنا کوئی انہوں نے پیر بنا لیا تھا، اور اگر ان پیروں نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو چھوڑ کر ہمیں سجدے کرو، تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ بھی ساتھ ہی جہنم میں ہوں گے۔ اگر کہا ہوگا انہوں نے کہ جی اللہ کو چھوڑو، فرائض کی ادائیگی نہیں کرو، بس ہم ہیں نا، ہم بچا لیں گے، تو پھر تو دونوں ہی جہنم میں ہوں گے۔ کیا کام آنا ہے ایک بندہ جس پر تکیہ کیے ہوئے ہو اور وہ بھی ساتھ ہی جہنم میں پڑا ہو۔ ہاں، جو نیک لوگ تھے جنہوں نے کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ جی ہم بھی تمہارے جو ہیں وہ خدا ہیں، خدا ہمیں بھی بنا لو، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پہلے بات ہوئی، تو وہ تو انکار کر دیں گے اس دن، ان سے بیزار ہوں گے۔ آیت نمبر 88 ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ترجمہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، اور جنوں سے اللہ کا سسرالی رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار اپنے معبود بنا رکھے تھے، گھر رکھے تھے، بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لات، منات، عزا،
نائلہ، حبل، بہت سارے ان کے خدا تھے۔ اسی طرح سے یہود جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ آگے یہی ذکر ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ گھڑتے تھے، بہتان لگاتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، اور کتنی زیادہ یہ غلط بات کرتے تھے۔ اپنی آخرت انہوں نے اس شرک کی وجہ سے خراب کر لی، اپنی آخرت خراب کر لی۔ ظاہر ہے ان کا انجام تو جہنم ہوگا نا۔ دیکھیں باقی جو گناہ گار ہیں، انسان جو ہے اس میں بشری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر وہ دنیا میں توبہ استغفار کیے بغیر ہی گناہ کرتا ہوا چلا گیا، تو اگر وہ مسلمان تھا تو ایک وقت تک اپنی سزا بھگتے گا جہنم میں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن شرک کرنے والا مشرک کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ شرک ایسا جرم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا ہے، اللہ کی ناقدری کرنا ہے، کہ شرک کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچا کر رکھے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 89 ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، ترجمہ ہے دیکھو تم یہ ایک بہت بھاری بات لائے ہو، یعنی بڑی ہی تم نے بری بات کر دی، بہت بڑی بات کر دی۔ اللہ کی اولاد کا جو تم عقیدہ گھڑ کر لائے ہو، کہا جا رہا ہے یہ تم نے اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کر لی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بھی تخلیق کیا، تمہاری ضرورت کی ہر چیز اللہ نے تخلیق کی، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو، انہیں بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ یہ سب جانتے بوجھتے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناقدری کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو کہ تم مختلف جو تم نے عقائد بنا رکھے ہیں، بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، اور پھر اللہ کی بھی جا اولاد مقرر کی ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو۔ اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنی زیادہ بری بات ہے، اتنی غلط بات ہے، اتنی بھاری بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے آسمان جو ہے وہ پھٹ جاتے، زمین شک ہو جاتی، پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑتے، یعنی تم نے اتنی سخت بات کہہ دی ہے۔ آیت نمبر 90 ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، ترجمہ ہے کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں۔ یعنی یہ جو مشرکین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی اولاد مقرر کرتے ہیں، یہ اتنی سخت بات ہے، اتنی ناگوار بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے غضب سے آسمان پھٹ جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ جو ہیں وہ دھماکے سے گر پڑیں۔ یعنی یہ اتنی سخت بات کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جو بھی قیامت تک لوگ شرک کر رہے ہیں ان سب کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جا کر قبر والوں سے، زندہ پیروں سے کبھی روزگار مانگتے ہیں، معاش کے لیے جاتے ہیں، کبھی اولاد کے لیے جاتے ہیں، کبھی صحت کے لیے، شفا کے لیے جاتے ہیں، جبکہ یہ سب دینے پر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جنہوں نے اور بہت سارے گناہ تو کیے ہوں گے لیکن شرک نہیں کیا ہوگا، کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال لے گا، لیکن شرک کرنے والے کبھی بھی جہنم سے نہ نکالے جائیں گے۔ آیت نمبر 91 ہے ان دعوا للرحمن ولدا، ترجمہ ہے کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس طرح کہ پہلے بات ہوئی، یہود و نصارہ کی طرح مشرکین نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اولاد اور
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں جو وہ کہا کرتے تھے، یہ عقیدہ گھڑ رکھا تھا اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ حالانکہ دیکھیں، اولاد تو انسان کو چاہیے ہوتی ہے کیونکہ انسان کمزور ہے، اس میں بشری کمزوریاں ہیں، اسے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بڑھاپے میں وہ ان کا سہارا بن سکے، ان کی خدمت کر سکے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طرح کی کوئی بھی کمزوری نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اسے اولاد کی ضرورت ہو۔ جس طرح کہ پہلے بات ہوئی، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کی اولاد مقرر کی جائے۔ آیت نمبر 92 ہے، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ ترجمہ ہے، حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ یعنی لوگ اولاد کی خواہش کرتے ہیں تاکہ وہ ان کا سہارا بنے، ان کی جائیداد کے وارث بنے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے۔ وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز جو ہے اس کا وارث ہے۔ یعنی اللہ ہی مالک، خالق اور رازق ہے اس کائنات کی ہر چیز کا، اسے نہیں ضرورت اولاد کی۔ آیت نمبر 93 ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ ترجمہ ہے، آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے۔ یعنی آج جو لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ کی اولاد مقرر کر رہے ہیں، صحت، معاش اور اولاد اللہ کی بجائے اپنے ان من گھڑت معبودوں سے مانگ رہے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمسر اور شریک یہ ٹھہراتے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ حضرت، پہلے بات ہو گئی، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور جنات کو بھی، اور کچھ انہوں نے مادی چیزوں کو بھی معبود بنا رکھا تھا۔ جنات کو اللہ کے ساتھ منسوب کرتے تھے کہ سسرالی رشتہ ہے۔ اور جیسے کہ پہلے بات ہوئی، کچھ لوگوں نے پیغمبروں کو اور نیک بزرگوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اور کچھ نے جعلی پیروں کو، جو کہ خود کہا کرتے تھے کہ ہم ہیں سب کچھ کرنے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں موجود سب لوگ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ اگر آج دنیا میں خود کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی اطاعت نہ کر رہا ہوگا، اللہ کا مطیع فرمان نہ ہوگا۔ اس دن یہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کر آئیں گے، اللہ کے حضور جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے بن کر پیش ہوں گے نا۔ اور قیامت کے دن جن جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا اور انہیں علم ہی نہیں تھا، وہ تو ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو وہ اس کا انکار کریں گے، کہیں گے کہ جب تک میں تھا تو ایسا یہ کچھ نہیں کرتے تھے، میرے بعد انہوں نے کیا کیا، مجھے معبود بنا لیا یا میری ماں کو بنا لیا، یا ہم اللہ کو، مجھے اور میری ماں تینوں کو بنا لیا، مجھے تو علم نہیں ہے۔ پھر تو آپ کو علم ہے یہ کیا کرتے رہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، کوئی بھی پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت ہو رہی ہے جس آیت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ مجھے تو علم نہیں جب میں آ گیا اس دنیا سے۔ تو اللہ ہی کو صرف ہر چیز کا علم ہے، اللہ ہی بندوں کے دلوں کو جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے اندر ان جھوٹے معبودوں کی محبت ہے، کون ان سے دعائیں مانگتا ہے، کون ان کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یاد کرتا ہے، اور کون مجھے۔ آیت نمبر 94 ہے، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا۔ ترجمہ ہے، یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہر چیز کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے، ہر ایک اس کی نظر میں ہے۔
اللہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون شرک کر رہا ہے اور کون صرف اور صرف ایک اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی شمار کر رکھا ہے اور ان کے ہر عمل کو بھی۔ کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، لوح محفوظ میں بھی سب لکھا ہوا ہے اور اللہ بھی سب جانتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے بچ کر کہیں بھی بھاگ نہیں سکتا، کہیں بھی چھپ نہیں سکتا۔ آیت نمبر 95 ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ ترجمہ ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ یعنی دنیا میں تو ان کی بڑی شان ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی سردار ہے اور بہت ہی اپنے مال و دولت پر اور اپنی اولاد پر، اپنے جتھے پر، اپنے گروہ پر یہ فخر و تکبر کرتے ہیں، خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن کہا جا رہا ہے ہر ایک اکیلا اکیلا اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو ان کی بہت بڑی برادری ہوتی ہے اور کئی دفعہ یہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ناحق کسی کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن ان کے بہت سارے جو دوست، احباب، رشتہ دار آ جاتے ہیں اور جھوٹی گواہی دے کر ان کو چھڑا لیتے ہیں یا مال دے کر ان کو، رشوت دے کر ان کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کسی کے حق میں نہ جائے، اور ان کے جو بڑے بڑے یہ گروہ ہیں، جتھے ہیں، برادری ہے، رشتہ دار ہیں، یہ بھی اس دن ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یعنی کوئی کسی کو اللہ کی پکڑ سے اس دن بچا نہ سکے گا۔ ہر ایک اللہ کے پاس بالکل تنہا آئے گا، جیسا کہ وہ قبر میں بالکل ہی اکیلا گیا تھا اور کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں گیا تھا۔ اسی طرح سے بغیر معلومتا کہ یہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں کہ رشوت میں دے سکیں، اور دیں بھی تو اس دن تو رشوت قبول بھی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 96 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ ہے، ہاں بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، خدائے رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اب اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے جو دنیا میں شعوری ایمان لا کر اللہ اور رسول پر پختہ یقین رکھتے ہوئے نیک مال کرتے رہے ہوں گے، ہر کام انہوں نے اللہ سے ڈر ڈر کر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مسلمانوں کے سخت جو ہے وہ دشمن بنے ہوئے تھے، مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے تھے، سازشیں کرتے تھے، ان کی شدید مخالفت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب مخلوق خدا کے دلوں میں ان مسلمانوں کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ اہل مکہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ وہ امیر ترین شخص تھے، ان کے سب دوست جو ہیں وہ سردار تھے۔ ایمان لانے پر وہ سب دوست ان سے جدا ہو گئے اور وہ بالکل تنہا ہو گئے تھے اور خود کو وہ تنہا محسوس بھی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب مخلوق خدا کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی جن کا یہ فرض ہوتا ہے، جن کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے حقوق ادا کریں، ان کا خیال رکھیں، جب وہ یہ سب نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ان کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ جب وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سارے جو ہیں ظلم سہتے ہیں لوگوں کی، یعنی مشرکین مکہ کی سمجھ لیں، کافروں کی زیادتیاں اور طرح طرح کے جو وہ ظلم کیا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے، ان کے خلاف چالیں چلتے تھے، سازشیں کرتے تھے، وہ سب یہ برداشت کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قربانی کی وجہ سے ان کے لیے دوسروں کے دلوں میں ایک وقت آئے گا، کہا جا رہا ہے محبت پیدا کر دے گا، وہ ان سے محبت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار تھے جو ان کی
جان کے دشمن بن گئے تھے، قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قیامت تک کے لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 97 ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ ترجمہ ہے، چنانچہ اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے کہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو ہم نے آسان کر دیا اس کو آپ کی زبان میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کی زبان آسان اور سہل ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نازل کیا گیا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، کیونکہ سب سے پہلے جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی وہ عربی زبان بولتے تھے۔ یعنی قرآن جس مقصد کے تحت نازل کیا گیا ہے اس مقصد کو مثالوں کے ذریعے، واقعات اور قصوں کے ذریعے جو ہے وہ قرآن میں واضح کر دیا گیا ہے، تاکہ قرآن سمجھنے میں، سیکھنے میں، عمل کرنے میں اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے آسان ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ، فہم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھے، شرح صدر کے ساتھ عمل کرے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائے، دوسروں کے لیے عملی نمونہ بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیکھیں سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آسان ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ اس کے ساتھ متقین کو بشارت دیں اور خبردار کریں جھگڑالو قوم کو۔ اب قرآن کے نزول کا مقصد بتایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آسان یعنی سہل زبان میں، عربی زبان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اور جو مخاطب ہیں، یعنی جنہیں وہ انہوں نے مخاطب کیا، سب کی زبان عربی تھی۔ یہ عربی میں نازل کرنے کی وجہ یہی ہے اور قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، واعظ و تذکیر کریں اور ان کا تزکیہ نفس کریں، ان کی قلبی بیماریوں کا علاج کریں اور متقین کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو جنت کی بشارت دیں، اور جو کسی صورت ایمان نہیں لا رہے ان منکرین حق کو، یعنی جو اہل ایمان سے جھگڑا کرتے ہیں، ان کو آخرت کے عذاب سے خبردار کریں۔ ہو سکتا ہے آخرت کے عذاب کی ہولناکی جان کر ہی وہ ایمان لے آئیں۔ آیت نمبر 98 ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ ترجمہ ہے، ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو تباہ کر دیا ہے، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تم پاتے ہو یا ان کی آواز کی بھنک جو ہے وہ تمہارے کان میں پڑتی ہے؟ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو، منکرین حق کو، مشرکین کو فرما رہے ہیں کہ تم ذرا ان قوموں کے انجام کو تو دیکھو، تم تو ان کے کھنڈرات سے گزرتے ہو، اور عبرت پکڑو، وہ بھی تمہاری طرح حق کا وہ قومیں بھی انکار کرتی تھیں، اللہ رسول کی نافرمانی کرتی تھیں، ان کی مخالفت کرتی تھیں، ان کے خلاف چالیں چلتی تھیں، سازشیں کرتی تھیں، ان پر ظلم و ستم کرتی تھیں اور انہیں قتل کرنے کے لیے بھی پلاننگ کرتی تھیں۔ پھر کیا انجام ہوا؟ وہ سب اقوام ہلاک کر دی گئیں۔ آج ان اقوام کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ آج تم کیا ان کی کوئی آواز، کوئی کھٹکا، کوئی سسکی سنتے ہو؟ انہوں نے مرتے وقت جو آواز نکالی تھی کیا کسی نے سنی؟ کیا تم آج قوم سمود کی کہیں آہٹ
پاتے ہو، قوم عاد کا کوئی نام و نشان پاتے ہو، یہ سب نافرمان اقوام صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دی گئیں۔ آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، تو کیا تم بھی یہی انجام چاہتے ہو جو ان کی پیروی کر رہے ہو؟ کیوں نہیں عبرت پکڑتے؟ کیوں نہیں سبق حاصل کرتے؟ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ الحمدللہ ہماری سورہ مریم مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔ سوال نمبر 2، مدرجہ ذیل سے فعل امر فعل نہیں، اسم فاعل اور اسم مفعول بنائیے۔ نمبر 1 توکل، نمبر 2 تقبل، نمبر 3 تکلف، نمبر 4 تدبر، نمبر 5 تفضل، نمبر 6 تنزل۔ عربی گرامر کا لیسن نمبر 37 ہے۔ ٹاپک ہے باب تفاعل۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، انبیاء کرام کی کیا وصیت ہوا کرتی تھی؟ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ میرا جینا میرا مرنا کا لیسن نمبر 19 ہے۔ ٹاپک ہے انبیاء کرام کی کیا وصیت ہوا کرتی تھی۔ سوال نمبر 4، اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہگاروں کو ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ آیت نمبر 75۔ سوال نمبر 5، مشرکین کے معبود قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، کیا سلوک کریں گے؟ آیت نمبر ہے 82۔ سوال نمبر 6، یہود، نصارہ اور مشرکین کا کیا شرک تھا؟ آیت نمبر 88۔ سوال نمبر 7، اللہ سبحانہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں؟ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 96۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔